5 चीजें खाने वाली औरतों की तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा, आपकी रूह लरज जाएगी और आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि आखिर हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। 5 चीजें खाने वाली औरतों की तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होती। मेरी प्यारी बहनों, यही मेरा आज का टाइटल है, यानी आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। यही आज की सबसे कड़वी मगर सच्ची बात है जो आपको झंझोड़ कर जगाने आई है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज का ये बयान आपने ना सुना, अगर आपने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया, तो डरना उस दिन से जब रब के सामने खड़े होकर आपकी जुबान खामोश हो जाएगी, आपके दिल से हसरतें निकलेंगी, आपकी आंखें नदामत से भर जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, आज के इस बयान में हम बात करेंगे कि 5 ऐसी चीजें जो खाने वाली औरतों की तहज्जुद की नमाज कबूल क्यों नहीं होती, और वो कौन सी 5 चीजें हैं। आखिर ऐसी कौन सी गंदी, हकीर या नापसंदीदा चीजें हैं जिन्हें खाने की वजह से आपके दांतों की चक्की पीसती है। चबाने की वजह से इंसान की तहज्जुद जैसी अजीम और पाकीज़ा इबादत भी रद्द कर दी जाती है। हालांकि तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला की लाडली इबादत है, वो इबादत जिसके लिए अल्लाह अपने बंदे को रात के सन्नाटे में अपने करीब बुलाता है, मोहब्बत से आवाज़ देता है कि क्या कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसे दे दूँ, क्या कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसे फ़ौरन माफ़ कर दूँ, उसकी बख्शिश कर दूँ, क्या कोई है जो मुझसे अपने दिल का गम कहे और मैं उसके दिल का बोझ हल्का कर दूँ, उसके लिए आसानियां पैदा कर दूं। मेरी प्यारी बहनों, ज़रा सोचें कि ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। ऐसा होगा कि एक कीमती साथी के साथ उठकर वज़ू करेंगे, अल्लाह के सामने खड़े होंगे, लेकिन हमारी इबादत उसके दरबार में कबूल ना हो। हम सुबह सवेरे अपनी नींद को एक तरफ छोड़ देते हैं। वो कितनी मज़े की नींद होती है। इस मज़े की नींद और गर्म बिस्तरे को छोड़कर अल्लाह के सामने झुक जाएं, ठंडे पानी से वज़ू करें, फिर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, उसके सामने सजदे करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसके दरबार में खड़े हों, लेकिन हमारी वही इबादत कबूल ना हो। ये सुनकर दिल कांप उठता है, रूह लरस जाती है कि कहीं हम भी उन औरतों में शामिल ना हो जाएं। वो 5 चीजें जिनकी वजह से अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है कि मैं पाक हूँ और सिर्फ पाकीज़ा चीज़ ही कबूल करता हूँ। अल्लाह हमें खबरदार करता है कि अपनी नियतों, अपने आमाल और खाने पीने को साफ रखो ताकि तुम्हारी दुआएं और इबादत मेरी बारगाह में इज्जत और कबूलियत पाएं। हमारे करीम नबी ने फरमाया कि जिस्म में हराम का एक भी टुकड़ा जाए तो 40 दिन तक इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। ये कितनी खौफनाक वार्निंग है जो हमें सीधे रास्ते पर लाने के लिए दी गई है। सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से एक वाकया है कि एक शख्स इबादत गुजार था, तहज्जुद पढ़ता था, अल्लाह को याद करता था, मगर उसकी रोजी में हराम का मिलावट था। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी दुआ और इबादत कबूल करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि ए मूसा, उसे कह दो जब तक उसका पेट हराम से पाक नहीं होगा उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। ये वाकया इस सच्चाई को बयान करता है कि वाकई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान की इबादत को रद्द कर देती हैं, उसके सजदे को आसमान तक नहीं पहुंचने देती। मेरी इस्लामी बहनों, अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 खाने की चीजें हैं जिनको खाने की वजह से औरत का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, यानी कोई नेक अमल जैसे नमाज, रोज़ा, तहज्जुद, हज, कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। तो प्यारी बहनों, नंबर 1, पहली औरत वो है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाती है। आप हैरान हो गए ना, यानी वो बातों बातों में गीबत करती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत या जो मर्द किसी की चुगली करता है, किसी की गीबत करता है, किसी की पीठ पीछे जो गीबत करता है, वो यूं समझे कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। तो जो औरत अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाती है, यानी जो बात बात में गीबत करती है, ऐसी औरत की कोई इबादत कबूल नहीं होती जब तक वो गीबत से तौबा न कर ले। जो औरत गीबत जैसी चीज को अपने दांतों की चक्की में हर वक्त पीसती रहती है, उसके दिल की जमीन जहर से भर जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर एक साफ और खूबसूरत सफेद कपड़ा हो और उस पर काला दाग लग जाए तो चाहे वो जितना भी कीमती हो, कोई उसे पहनना पसंद नहीं करता। इसी तरह गीबत इंसान के दिल और रवैये को इतना गंदा कर देती है कि वो इबादत की खूबसूरती को मिटा देती है, उसके सजदे स्याही में डूब जाते हैं।
ان کی دعائیں بدبودار ہو جاتی ہیں اور رب کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اسی لیے اے میری بہنوں، غیبت سے بچنا ہی اصل پاکیزگی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ اس واقعے کے بعد تمہیں وہ سبق ملے گا جو تمہاری مردہ روح کو ایک بار جگا دے گا، زندہ کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی میں شدید قحط پڑ گیا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے، جانور پیاس سے تڑپنے لگے، درخت سوکھ کر کانٹے بن گئے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کیا، سب نے ہاتھ اٹھا کر رو رو کے دعا کی، لیکن آسمان سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ حیران ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ، ہم سب نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تیری رحمت مانگی، مگر تو نے بارش کیوں نہیں برسوائی؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو اپنی دانتوں کی چکی میں کچھ چباتا رہتا ہے، جب تک وہ چباتا رہے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اب کیا کریں؟ میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو میرا گنہگار امت اپنے دانتوں کی چکیوں میں چھپاتا ہے، چباتا ہے، اور اسی چبانے کی وجہ سے آج ہر کوئی پریشان ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی، درخت سوکھ کر کانٹے بن گئے ہیں، لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، فصلیں خراب ہو گئی ہیں، ہر طرف پریشانی ہے، جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، وہ ہے غیبت، یعنی جب بھی وہ بولتا ہے تو لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ غیبت ویسے ہی ہے جیسے گوشت کو اپنے دانتوں کی چکی میں پیسنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ شخص سامنے آ جائے، مگر کوئی بھی نہ اٹھا، سب کانپ گئے۔ تب اس شخص نے دل ہی دل میں توبہ کی، کہا، یا اللہ، آج کے بعد میری زبان کبھی کسی کا گوشت نہیں کھائے گی، مجھے معاف کر دے۔ اس کی سچی توبہ قبول ہوئی اور بالکل اسی وقت آسمان پر بادل چھا گئے، تیز بارش ہونے لگی، لوگ خوشی سے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، میں نے اس کی توبہ کی وجہ سے تم سب پر بارش برسائی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اس قصے کا خلاصہ یہی ہے کہ زبان کی گندگی صرف اس شخص پر نہیں بلکہ پوری قوم پر عذاب لاتی ہے۔ آتی ہے۔ جو زبان دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچانے میں مزہ محسوس کرتی ہے، وہ رب کی رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ میرے اسلامی بہنوں، بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جہاں بھی دو عورتیں اکٹھی کھڑی ہوں یا دو عورتوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو یقیناً وہاں اللہ کا نام ہرگز نہیں لیا جا رہا ہوتا، وہاں کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا، وہاں شرعی مسائل یا کوئی دینی بحث نہیں چل رہی ہوتی، بلکہ وہاں کسی نہ کسی کی غیبت، کسی نہ کسی کی چغلی ضرور ہو رہی ہوتی ہے۔ زبانوں پر دوسروں کی عزت چبانے والی باتیں، آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں، دل میں زہر بھرے بغض اور کانوں میں دوسروں کی برائیاں بھرنے کا شوق۔ یہ نادان عورتیں نہیں جانتی کہ ہمارے دائیں بائیں ہمارے عمل لکھنے والے فرشتے بیٹھے ہیں، جو ہمارا ہر جملہ، ہر لفظ اپنی کتاب میں نوٹ کر رہے ہیں۔ ان کی قلم کبھی نہیں سوتی، وہ ہماری باتوں کو مذاق میں نہیں اڑاتے، وہ ہنس کر آگے نہیں بھولتے، بلکہ رب کے حکم سے ہر لفظ کو ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی بنا کر لکھتے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن یہی زبان جسے ہم نے دوسروں کی عزت برباد کرنے میں استعمال کیا، وہ زبان ہمیں جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دے گی۔ اس لیے میری بہنوں، ابھی وقت ہے، اپنی زبان کو قابو میں کر لو، اپنے دل کو پاک کر لو اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنی عبادتوں کو اس گندگی سے بچا لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر زبان کو قابو میں نہ رکھا جائے تو عورت کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی، جو ہے شوہر کی نعمتوں کا ناشکری کرنا۔ جو عورتیں نعمتوں کے ساتھ شکر بھی نہیں کرتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، ان کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ ویسے یہ رواج ہے، نعمتیں کھائی جائیں اور شکر گزاری ظاہر کی جائے، لیکن ہماری عورتیں، پوری سوسائٹی میں جتنی بھی عورتیں پائی جاتی ہیں، شکر گزاری بھی نہیں کرتی اور ناشکری بھی ظاہر کر دیتی ہیں۔ ہمارے کریم نبی کا فرمان ہے کہ وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی جو اپنے شوہر کی ناشکری کرے۔ یہ بات کوئی معمولی نصیحت نہیں بلکہ قیامت کی ہولناکی کا منظر پیش کرتی ہے۔
تو وہ جنت جس کی خوشبو میلوں دور سے آتی ہے، اس عورت کو اس کی مہک بھی نصیب نہ ہو، کیونکہ اس نے اس مرد کی قدر نہیں کی جو اس کا کفیل ہے، جو اس کا حکیم ہے۔ وہ جو اس کے لیے رزق لاتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں میں تمہیں ایک سبق آموز کہانی سناتی ہوں، جسے سن کر تمہیں پتہ چلے گا کہ جو عورتیں اللہ اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں وہ کس حد تک ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کے شوہر نے اس کی ہر خواہش پوری کر رکھی تھی۔ اس کے لیے خوبصورت کپڑے، بہترین کھانا، آرام دہ گھر، زیور، نوکر چاکر، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ مگر اس عورت کی زبان پر شکر نہیں بلکہ ہمیشہ شکایت رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ وہ، ہر وقت اپنے شوہر سے شکایتیں کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے یہ گھر بڑا کیوں نہیں ہے، یہ کپڑے مہنگے کیوں نہیں ہیں، مجھے اتنے پیسے کیوں نہیں ملتے، اتنی محبت کیوں نہیں کرتے، اتنا وقت کیوں نہیں دیتے، تم دوسروں جیسے امیر کیوں نہیں ہو۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ زہر کی طرح اس کے شوہر کے دل پر لگتا۔ اس مرد نے 1000 بار سمجھایا، محبت سے بھی سمجھایا، غصے سے بھی ڈرایا، مگر اس عورت کی ناشکری کم نہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کی آزمائش آئی اس عورت پر، اللہ کی آزمائش آئی۔ شوہر کا کاروبار تباہ ہو گیا، سارا مال ختم ہو گیا، گھر بیچنا پڑا، زیورات بھی گروی چڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن وہ عورت فقیر بن گئی۔ یہ آزمائش عورت کے ساتھ ساتھ شوہر کے لیے بھی تھی۔ شوہر کا کاروبار تباہ ہو گیا، وہ بھی فقیر بن گیا اور عورت بھی فقیر بن گئی۔ در بدر مانگنے لگی۔ جن لوگوں کے سامنے وہ شان و شوکت سے چلتی تھی، انہی کے در پر ہاتھ پھیلانے لگی۔ جب عورت کا سب کچھ ختم ہو گیا، جب وہ بھیک مانگنے لگی، تب یہ عورت کہیں ویران جگہ سے گزری۔ وہاں ایک درخت کے نیچے ایک اللہ والا بیٹھا تھا۔ یہ عورت اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی اے اللہ والے، میرے حق میں دعا کرو کہ اللہ مجھے اس ذلت سے باہر نکال دے۔ اللہ والے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹی تمہارے حق میں جتنی بھی دعا کروں سب فضول ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تم نے اپنے معبود یعنی اپنے شوہر کی ناشکری کی ہے، اور تم نہیں جانتی کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتی ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گی۔ پھر اللہ والے نے مثال دی کہ بیٹی سنو، جیسے اگر کوئی مٹکا پانی سے بھرا ہو مگر اس میں کہیں سوراخ ہو جائے تو جتنا بھی پانی ڈالو وہ رکے گا نہیں بلکہ فوراً نکل جائے گا، اسی طرح ناشکری کرنے جو عورت جو نعمتیں بھی پائے وہ سب اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھتی ہے، کیونکہ اس کی زبان سے شکر نہیں نکلتا بلکہ ناشکری کا زہر بہتا رہتا ہے۔ آج کل کی عورتیں بھی یہی کرتی ہیں، شوہر کی محنت، اس کی محبت، اس کی قربانی سب کچھ کھا کر بھی شکر ادا نہیں کرتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کرتی ہیں، جھگڑے کرتی ہیں، دوسروں کے شوہروں سے مقابلہ کر کے اپنے شوہر کو نیچا دکھاتی ہیں، ان کی عزت کو مجمع میں اچھالتی ہیں اور پھر سمجھتی ہیں کہ ان کی عبادت قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھو، اللہ پاک ہے اور وہ شکر گزار دلوں کو پسند کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ نے پہلی اور دوسری چیز کے بارے میں تو جان لیا، اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی۔ وہ تیسری چیز ہے حیا، مطلب وہ عورتیں جو حیا کو دانتوں کی چکی میں پیس کر کھا جاتی ہیں اور بے حیائی ظاہر کرتی ہیں، جن کی زبان، جن کے لباس، جن کی نظریں، انداز سب بے پردگی اور بے شرمی کا پیغام دیتے ہیں، جو باتوں میں شوخی، نگاہوں میں گستاخی اور چلنے پھرنے میں بے راہ روی لے آتی ہیں۔ یاد رکھو، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جو عورت اس حصے کو ضائع کر دے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایسی عورت چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لو، تہجد پڑھو، بن جائیں، ایسی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں رد کر دی جاتی ہیں، ٹھکرائی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ حیا والوں کو پسند کرتا ہے، حیا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور بے حیائی کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں میں تمہیں بنی اسرائیل کی ایک عورت کی عبرتناک کہانی سناتی ہوں۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک عورت رہتی تھی، وہ بہت خوبصورت اور مالدار تھی، اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس آسائشیں تو تھیں لیکن اس نے حیا کو اپنے دانتوں کی چکیوں میں چبا کر کھا لیا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی کا اظہار کرتی، اپنے لباس سے اپنی زینت دکھاتی، مردوں کے درمیان بے پردہ ہنستی، ان کی نظروں کو دعوت دیتی، ان کے دل میں زہر بھر گیا تھا کہ لوگ اس کی تعریف سنیں،
عورت بس یہی چاہتی تھی کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور وہ اپنی نمائش کرتی رہے۔ اس کی ماں نے بار بار سمجھایا کہ بیٹی، حیا عورت کا زیور ہے، اگر یہ اتری تو عورت کچھ بھی نہیں رہتی، مگر وہ ہنستی اور کہتی کہ زمانہ بدل گیا ہے، کون پردہ کرے، کون حیا کرے۔ ایک دن اللہ کی پکڑ آئی، اس کے شہر میں بیماری پھیل گئی۔ وہ عورت کا چہرہ اس طرح بگڑ گیا کہ دیکھنے والے منہ موڑ لیتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے پیپ بہنے لگا اور اس کا جسم بدبو دینے لگا، جیسے وہ لوگ جو اس کا رشک کرتے تھے آج اس کے قریب سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی حالت پر رونے لگی۔ پھر ایک دن وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، اس عورت سے کہو جب تک یہ بے حیائی سے توبہ نہیں کرے گی میں اس کے چہرے کو خوبصورت نہیں کروں گا۔ وہ عورت زمین پر گر پڑی، چلی گئی، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بھول گئی تھی کہ حیا عورت کا زیور ہے، لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ حیا عورت کا زیور ہے تو میں کبھی بھی حیا کا دامن نہیں چھوڑتی، میں نادان تھی، میری سچی توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی توبہ قبول کی اور اسی توبہ کے بعد اس عورت نے کبھی حیا کا دامن نہ چھوڑا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، اس کی آنکھیں جو کبھی پیپ بہانے لگتی تھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ اس عورت کا چہرہ جو گل سڑ چکا تھا اچانک خوبصورت نظر آنے لگا، لیکن اس نے خوبصورتی کو فوراً چھپا لیا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ 3 چیزیں ہیں جنہیں دانتوں کی چکیوں میں پیسا جائے تو عورت کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی چیز کی۔ چوتھی چیز ہے حسد۔ جی ہاں، وہ زہر جسے کچھ عورتیں بڑی چالاکی سے اپنی زبان پر رکھ کر چباتی رہتی ہیں۔ وہ حسد جو دوسروں کی خوشی دیکھ کر دل میں آگ لگا دیتا ہے، جو زبان سے دعا کی شکل میں نہیں نکلتا بلکہ بد دعا کی شکل میں نکلتا ہے، جو اپنی جیسی بہن کو اونچا اٹھتے نہیں دیکھ سکتا، جو دل میں کینہ پال لیتا ہے۔ ایسی عورت اپنی بہن کے کپڑوں، اس کے شوہر، اس کے بچوں، اس کے روزی، اس کے نصیب سب پر حسد کرتی ہے، اس کا نیت خراب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر تہجد بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، تو بھی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، رد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کی صفائی چاہتا ہے، دلوں کی میل کو دھونے کو کہتا ہے۔ یاد رکھو، حسد دل کی وہ آگ ہے جو سب سے پہلے اس دل کو جلا دیتی ہے جس میں یہ بھڑکتی ہے۔ جیسے اگر ایک کمرہ خوشبو سے بھرا ہوا ہو مگر اس میں ایک کوئلہ جل جائے تو سب کچھ کالا ہو جاتا ہے، اسی طرح حسد دل کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی چیزوں کی خواہش نہ کرے جو میں نے انہیں دی ہے، اور ہماری کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ میری پیاری بہنوں، آج ہماری محفلیں، خاندان، رشتہ داریاں اور دوستوں کے گروپ سب اسی زہر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کسی کی نئی چیز دیکھ کر دل اداس ہو جاتا ہے، کسی کی خوشی سن کر دل بجھ جاتا ہے، زبان سے تو واہ واہ نکلتی ہے مگر دل میں جلتے رہتے ہیں۔ اللہ ایسی عبادت کیسے قبول کرے جو کینہ اور حسد سے آلودہ ہو؟ اسی لیے اپنی نیتوں کو صاف کرو، جو بھی کسی کے حق میں لکھا ہے وہی اسے ملے گا۔ تم ایک دوسرے کی جو چیز ملی ہے اس کی حسرت نہ کرو، تو خدا را دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، ان کے نصیب پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہی دل کی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب بات کرتے ہیں 5ویں چیز کی، وہ ہے حق تلفی اور ظلم۔ وہ عورتیں جو دوسروں کے حق کو دندانوں کی چکی میں پیس دیتی ہیں، وراثت میں بہن کا حق کھا جاتی ہیں، نوکرانی کا حق مار لیتی ہیں، شوہر کی کمائی بے دردی سے اڑا دیتی ہیں، مگر اس کے خاندان والوں جو لوگوں کو ذلیل کرتی ہیں، یتیموں کا حق چھین لیتی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق مار لیتی ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتی ہیں، یا پھر اپنی زبان سے کسی کو اتنا تنگ کر دیتی ہیں کہ اس کی زندگی عذاب بن جائے۔ ایسی عورت اگر اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرے تو اللہ اس کے سجدے کو آسمان تک نہیں جانے دیتا، فرشتے اس کے خلاف بد دعا کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور ہمارے نبی نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ میری بہنوں، سوچو آج ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ہیں جو اپنی زبان سے جلدی سے شوہر کو، ساس کو، بہو کو، دیورانی کو، نند کو تکلیف دیتی ہیں، جو تھوڑے سے پیسے کے لیے کسی غریب کا حق مار لیتی ہیں، جو وراثت کے کاغذات میں جعل سازی کر لیتی ہیں اور پھر امید کرتی ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کی عبادت اللہ کے پاس پہنچے گی۔
اللہ انصاف پسند کرتا ہے، وہ حقدار کو حق دلانے والا ہے۔ تم دوسروں کا حق مارو اور کہو کہ اللہ تم پر رحم کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اے میری بہنوں، اپنے دل کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو ظلم سے پاک کرو، حقدار کو اس کا حق دو، اپنے رویے کو نرم کرو، اپنی زبان کو میٹھا بنو، دل کو صاف رکھو تاکہ اللہ تمہارے لیے اپنے دروازے کھول دے، تمہاری دعائیں سنے، تمہاری عبادتیں قبول کرے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اگر عورت دانتوں کی چکی میں پیس لے تو اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ زہر ہے جو دل کو، عمل کو، ایمان کو مار دیتے ہیں، اس لیے ان سے بچو، ان سے دور رہو، ان سے توبہ کرو، دل کو صاف رکھو، نیت کو درست کرو، عمل کو خوبصورت بناؤ، زبان کو میٹھا اور جسم کو نرم بنا لو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو۔ یاد رکھو اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے۔ وہ دلوں کی صفائی دیکھتا ہے، نیتوں کی سچائی دیکھتا ہے۔ جب تم ایسا کرو گی تو تمہاری دعائیں آسمان تک پہنچیں گی۔ جب تم اللہ کو راضی کرو گی تو پھر اللہ تمہیں راضی کر دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ خدا کا واسطہ کوشش کرو کہ ان 5 گناہوں سے توبہ کرو۔ جب تک تم توبہ نہیں کرو گی تب تک تمہارا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عورتوں میں شامل فرمائے، ان لوگوں کو شامل نہ کرے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ وقت آنے پر واضح ہوگا۔